किस्त नंबर 16। मैंने घबरा कर पुलिस वालों की तरफ देखा कि शायद उनमें से कोई हो, मगर वो सारे वहीं खड़े खुशगप्पियों में मसरूफ थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो कोई टैक्सी वाला था। तुमको खान साहब टैक्सी में बुला रहे हैं, उधर। मेरी निगाह दूर खड़ी टैक्सी की तरफ गई, जो निस्बतन नीम तारीख हिस्से में स्टेशन के बाहर खड़ी थी। वो बख्त खान ही था। दूर टैक्सी के पिछली सीट पर खुद को चादर में लिपेटे उसने एक लम्हे को अपना पूरा चेहरा वाज़ेह किया। हाँ, वही था। मैं तेज़ी से टैक्सी की तरफ यूं लपका जैसे कोई बिछड़ा किसी अपने के अचानक मिलने पर लपकता है। टैक्सी चल पड़ी। बख्त खान ने मुझे गोल मोल लफ्ज़ों में बताया कि वो सरे शाम ही शहर पहुंच गया था और उसने बस अड्डे से टैक्सी लेकर सीधे उसे स्टेशन चलने का कहा। मगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगने के बाद भी जब मैं बहुत देर तक बाहर नहीं निकला तो उसे परेशानी होने लगी थी, और अगर मैं मज़ीद कुछ देर बाहर ना निकलता तो वो मेरी तलाश में प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाड़ी का हर डिब्बा खंगालने निकल जाता। मुझे निढाल देखकर बहुत खान ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और घबरा कर बोला, तुमको तो बुखार है। नहीं, बस सफ़र की थकन है। तुम वक्त ज़ाया मत करो, हमें यहाँ से सीधे चंदा के ठिकाने की तरफ चलना है। बख्त ने बादल नखास्ता टैक्सी वाले से कुछ कहा। उसने मुस्कुरा कर सर हिला दिया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। तकरीबन घंटा भर शहर की पूर्व सड़कों गलियों से होते हुए वो हमें एक पुरहुजूम बाजार में ले आया। मोतियाँ, गुलाब, गजरे की दुकानें, चमकते दरोबाम, रोशन बालकुनियाँ, सस्ते और महंगे इत्र की घुली मिली खुशबुएं कित्था जूना लगाते। फजा में लाले उड़ते पनवाड़ी, घुंघरों की जनकार लिए तान तबले की थाप, तंग गलियां, रास्ता रोकते मर्द, जो रोगों से जानती बेबाक औरतें। वो बाजार अपनी कहानी खुद सुना रहा था, और आगे बढ़ते बख्त खान की जुबान से बेइख्तियार बार बार निकलता ला हौल वला कुव्वत। चंदा का ठिकाना ढूंढने में हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। मरकजी सड़क से परे एक बड़ी सी गली में नुक्कड़ पर उसका हवेली नुमा कुशादा मकान था। मरकजी दरवाजे पर दो गार्ड्स बड़े और जदीद हथियार लिए चौकन्ने खड़े थे। अंदर सहन और ऊपर की बालकनियों में खूब चहल पहल और हंगामा दिखाई दे रहा था। गाना सुनने के लिए आने वाले तमाशबीन आ जा रहे थे। हमें दरवाजे पर खड़े मुहाफिज ने रोक लिया। किधर जा रहे हैं सवारियां? पहली बार फकीरों को इन कोठों पर देखा है। वो दोनों हमारे हुलिये देखकर हंस पड़े और एक दूसरे को कोनी मारकर मुतवज्जो किया। मैंने तहम्मुल से गार्ड की तरफ देखा। हमें चंदा जी से मिलना है। वो दोनों मुझ फकीर की जुबान से चंदा का नाम सुनकर जोर से हंसे। देख ले जफरी, अब ये वक्त आ गया है कि भिखमंगे भी यहाँ गाना सुनने आने लगे हैं। जाओ बाबा, माफ करो, धंधे का टाइम है, खैरात चाहिए तो सुबह के वक्त आना, बाकी भिखारियों के साथ। बख्त खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसका हाथ नेफे की तरफ बढ़ा। और खाना खराब तुमको हम मैंने मैंने जल्दी से बख्त का हाथ पकड़कर दबाया। अंदर भी बहुत से मुसल्ला मुहाफिज सहन और बरामदे में टहल रहे थे। इस वक्त जोश की नहीं, होश की ज़रूरत थी। ठीक उसी वक्त एक नई मॉडल की बड़ी क्रूजिंग टाइप गाड़ी हवेली के गेट के करीब आकर रुकी, और उसमें से चंदा ऊंचे तबके के उदेड़ उम्र अफराद नीचे उतरे। गार्ड्स ने इन तीनों को देखते ही हमें धक्का देकर एक तरफ किया और आने वालों के इस्तकबाल में बिछ बिछ गए। अरे, सेठ जमील आए हैं। आए जनाब, आए। चंदा आपा आप ही का इंतज़ार कर रही हैं। बख्त खान ने मेरे तरफ देखा। मैंने उसे वहाँ से आगे बढ़ने का इशारा किया। सामने नुक्कड़ पर अपने केबिन में बैठा पनवाड़ी शायद बहुत देर से ये माजरा देख रहा था। उसने हमें जाते देखकर आवाज़ लगाई, फकीरों को पान पेश कर सकता हूँ, अगर कबूल हो। पान वाले के खोखे के बोर्ड पर दिलबर पान वाला लिखा था, और दुकान के इसी बोर्ड पर नाम के आगे सुर्ख रंग का एक दिल बना हुआ था, जिसमें एक स्याह तीर पेवस्त था, और नीचे खून के कतरे, कुछ कतरे दिल से टपकते दिखाई दे रहे थे। हम केबिन के पास रुक गए। मकसद पान खाना नहीं था। मैं इस बातूनी पान वाले से कुछ सुन लेना चाहता था। दिलबर ने जल्दी से दो पान बनाए। इस इलाके में पहले कभी नहीं देखा तुम लोगों को, क्या नए आए हो? मैंने बदखान की तरफ देखा, जो पान खाने की मुश्किल में मुब्तला था। ज़रूर इसके लिए ये एक नया तजुर्बा था। हाँ, हमें किसी की तलाश है, इसी वजह से चंदा से मिलना चाहते हैं। दिलबर ने लंबी आह भरी, जनाब ये चंदा पहले ही ज़ेबुन्निसा थी, अब इससे मिलना इतना आसान कहाँ। बड़े ठस्से वाली औरत है। एरों एरों गैरों के तो घास भी नहीं डालती। मैंने तो बड़े बड़े आशिक इसके दर पर पड़े देखे हैं। वो तुम लोगों से भला क्यों मिलेगी? यहाँ तो हर वक्त मालदार सेठ और हुकूमत
کے وزیر پھیرے ڈالتے رہتے ہیں، چندا کے پاس تو ان سے ملنے کا وقت نہیں ہوتا۔ دلبر ٹھیک کہہ رہا تھا، ہمارا یوں براہ راست ملنا ناممکن تھا، اور اس کے ارد گرد اتنے پیرے تھے کہ ہم زبردستی اندر گھس بھی جاتے تو تھوڑی دیر میں علاقے کی پولیس وہاں پہنچ چکی ہوتی، جو ہمارے حق میں بہت برا ثابت ہوتا۔ دلبر نے مشکوک لہجے میں دھیرے سے مجھ سے پوچھا، ویسے تمہیں تلاش کس کی ہے؟ یہاں بلا تم جیسوں کا کیا کام؟ میں نے گہری سانس لی۔ بس یوں سمجھ لو کہ کوئی اپنا کھو گیا ہے، اس کا آخری سرا اس بدنام گلی سے ملتا ہے، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ دلبر نے یوں سر ہلایا جیسے نہ سمجھتے ہوئے بھی سب سمجھ گیا ہو۔ میں نے جیب سے کچھ رقم نکالی اور دلبر کے ہاتھ پر رکھ دی۔ کیا تم اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکتے ہو؟ کام نیکی کا ہے اور ہماری نیت صاف ہے۔ دلبر نوٹ دیکھ کر پوری طرح چونکا، تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور رقم لوٹانے کی کوشش کی۔ ارے نہیں، میں تم سے پیسے بلا کیسے لے سکتا ہوں؟ مانا کہ پان بیچتا ہوں، مگر دل اس چھوٹی دکان سے بہت بڑا ہے۔ کبھی میں بھی تمہاری طرح دل کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، بہت روپیہ پیسہ کمایا، مگر پھر ایک عشق میں سب برباد کر دیا۔ انہی گلیوں میں اس کے پیچھے سب لٹا دیا اور اسے ایک امیر زادہ لے اڑا۔ میں یہیں پان بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ ان گلیوں میں صرف ایک سکہ چلتا ہے سرکار، سونے کا سکہ۔ ہیرے جواہرات ہیں جیب میں تو ہر دروازہ کھلا ملے گا، ورنہ ہر در سے دھتکارے جاؤ گے۔ دلبر بولتے بولتے جذباتی ہو گیا، جانے کتنا غبار اس کے اندر بھرا تھا، جو آج ہمیں یوں چندا کے دروازے پر بے عزت ہوتے دیکھ کر بہ نکلا۔ میں نے روپے اس کی جیب میں زبردستی ڈال دیے اور ہم آگے بڑھ گئے۔ گلی سے نکلنے سے پہلے ہی دلبر دوڑتا ہوا ہمارے پیچھے آ گیا۔ چندا کی ایک رقاصہ شاگرد ہے، اندر حویلی میں رہتی ہے، خدمت گار ہے چندا کی۔ کبھی کبھار محفلوں کے لیے پان بنوانے آتی ہے میری دکان پر نوکروں کے ساتھ۔ فیروزہ نام ہے اس کا۔ تم کہو تو میں اس سے بات کر سکتا ہوں۔ اچھے دل کی لڑکی ہے، مگر شاید کسی مجبوری سے اس بازار میں آ بیٹھی ہے۔ مجھے امید کی ایک کرن اچانک دکھائی دی۔ دلبر نے مجھ سے پوچھا، مگر تم لوگوں کو میں ڈھونڈوں گا کہاں؟ اگر اچانک وہ آ گئی دکان پر پان لینے۔ میں نے دلبر سے کہا، فی الحال تو ہمارا کوئی مستقبل ٹھکانہ نہیں، کہیں بھی رات بسر کر لیں گے، ویسے بھی فقیروں کو بلا آشیانے کی کیا ضرورت؟ دلبر نے کچھ دیر سوچا۔ یہاں پچھلی سڑک پر ایک بزرگ کا مزار ہے۔ مزار کیا ہے، چھوٹی سی کٹیا اور ذرا سا صحن ہے، یہ عورتیں وہاں پر جمعرات دیا جلانے جاتی ہیں۔ سنا ہے کہ وہ بزرگ انہی کی اصلاح کے لیے کسی زمانے میں یہاں آ بیٹھے تھے۔ اگر تم لوگ چاہو تو اس خانقاہ میں ٹھہر سکتے ہو، وہاں لنگر بھی بٹتا ہے، روزانہ میں اس کے نگراں کو جانتا ہوں۔ 2-4 دن میں رک جاؤ، مجھے بھی آسانی ہو جائے گی تم لوگوں سے ٹھیک وقت پر رابطہ کرنے میں۔ مجھے اور بخت خان کو بلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ہمیں تو ویسے بھی سر چھپانے کے لیے ایسے ہی مقام کی ضرورت تھی۔ دلبر نے ہماری رہنمائی کی اور 2 گلیاں پار کر کے ہم اس پیپل کے گھنے درخت تلے بنی چھوٹی سی کٹیا نما خانقاہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ کٹیا کی منڈیر پر چند بوسیدہ سے چراغ جل رہے تھے۔ جانے لوگ ان خانقاہوں اور درگاہوں پر آ کر دیے کیوں جلاتے ہیں؟ مجھے تو ایسی ہر درگاہ پر آ کر اپنا دل بجھتا محسوس ہوتا تھا۔ شاید یہ نا امیدوں کے لیے امید کا کوئی استعارہ ہوتا ہوگا۔ جن کے اپنے دل کے چراغ بجھ گئے ہوں، وہ آ کر یہاں منڈیروں پر رکھے دیے جلایا کرتے ہوں گے۔ بخت خان صحن کے کچے فرش پر کمر ٹکاتے ہی لمبی تان کر سو گیا، جبکہ حسب معمول مجھے ابھی ستاروں سے بہت سے سوال و جواب کرنا تھے۔ یہ آج کی بات تو نہیں تھی، ہمارا یہ حساب کا پیریڈ تو ہر رات چلتا تھا۔ جمع، تقسیم، ضرب اور نفی، مگر حاصل ہمیشہ صفر۔ ہر رات کی طرح سے میں اسے آسمان کے ستاروں میں کھوجتا رہا اور چاند میں بیٹھی مسکراتی رہی۔ جانے وہ کیسی ہوگی، کہاں ہوگی؟ اسے میرے جیل سے فرار کی خبر تو مل چکی ہوگی، اور شاید اسی طرح وہ ہر رات میرا انتظار بھی کرتی ہو۔ مگر نہیں، میں نے تو خود اسے نئی زندگی کی شروعات کی قسم دی تھی۔ اسے تو اس وقت اپنے اس ہمسفر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ دونوں اس خنک رات میں اپنی بالکونی میں بیٹھے گرم کافی کی چسکیاں لیتے انہی ستاروں کو دیکھ کر باتیں کر رہے ہوں گے۔ اس تصور کے ساتھ ہی میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی اکا دکا لوگ خانقاہ پر آتے جاتے پھولوں کے چادر وغیرہ چڑھا گئے۔ ساتھ والی گلی میں نے پھولوں کی بہت سی دکانیں تھیں۔
حیرت ہے جو پھول رات کو کسی پری چہرے کے قدموں میں نچھاور کیے جاتے ہیں، انہی پھولوں کی بچی چادریں صبح ان مزاروں پر چڑھا دی جاتی ہیں۔ پھولوں کی مرضی البتہ کوئی نہیں پوچھتا۔ اگلے روز دلبر ہم سے ملنے آیا تو اس کی آواز میں جوش تھا۔ میری فیروزہ سے بات ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ آج شام ہی اسے یہاں لے آئے۔ اسے ویسے بھی پیری فقیری پر بڑا یقین ہے، کہہ رہی تھی میں ضرور چلوں گی تمہارے ساتھ، بس تم لوگ تیار رہنا اور کہیں یہاں وہاں نہ نکل جانا۔ اور پھر شام کو واقعی دلبر ایک سیاہ برقعے والی لڑکی کے ساتھ خانقاہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ لڑکی نے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے خود کو برقعے میں ڈانپ رکھا تھا۔ اس نے قبر والے کمرے میں دعا پڑھی، کچھ نظر چڑھائی اور واپسی پر وہ اور دلبر میرے سامنے آ بیٹھے۔ لڑکی بولی تو آواز میں گھبراہٹ تھی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، چندہ آپا آرام کر رہی ہیں، میں بس ذرا دیر کے لیے حویلی سے نکلی ہوں۔ وہ اٹھتے ہی سب سے پہلے میرا پوچھیں گی، کسی اور کا کام نہیں پسند انہیں۔ میں وقت ضائع کیے بغیر فیروزہ کی فیروزہ آنکھوں میں جھانکنا۔ کچھ عرصہ قبل بال نامی تماش بین نے یہاں مہرو نام کی ایک لڑکی بھیجی تھی، وہ اب کہاں ہے؟ کیا تم ہمیں اس سے ملوا سکتی ہو؟ مہرو کا نام سنتے ہی فیروزہ کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس نے گھبرا کر اپنے پاؤں یوں سمیٹے جیسے خانقاہ کی زمین سے کوئی بچھو نکل آیا ہو۔ سائیں جی، آپ مہرو کو کیسے جانتے ہیں؟ میں نے باہر کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں میں نے بخت خان کو پہرے پر بٹھا رکھا تھا۔ بس یوں سمجھو کہ میں بھائی ہوں اس کا، اسے لینے آیا ہوں۔ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو چکی ہے اور باپ دنیا ہی چھوڑ گیا ہے۔ فیروزہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ اور اس کا محبوب وہ کہاں ہے؟ وہ مہرو کے غم میں دیوانہ نہیں ہوا ابھی تک؟ میں زور سے چونکا۔ اس کا مطلب فیروزہ مہرو کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی۔ جب تم نے مہرو کا نام لیا تو نام سائیں جی، تو میں سمجھی کہ آخر کار وہ آ ہی گیا جس کا آخر تک مہرو کا انتظار تھا۔ وہ کیوں نہیں آیا اپنی مہرو کو لینے؟ مہرو تو اسی کا انتظار کرتی رہ گئی اور مہرو کا تو کوئی بھائی ہی نہیں تھا۔ تم کون ہو؟ فیروزہ کی آنکھوں میں بہت سے سوالات مچل رہے تھے۔ مجبوراً میں نے اسے صرف اتنا بتایا کہ مہرو کا باپ کرمداد سے پرانی جان پہچان تھی ہماری، اسی نے پھانسی لگتے وقت مہرو کی تلاش کی درخواست کی تھی ہم سے۔ فیروزہ نے اپنے آنسو پونچھنے کی ناکام کوشش کی۔ مہرو اب یہاں نہیں سائیں جی، اسے کوئی اپنے ساتھ لے گیا ہے، بہت دور۔ مجھے لگا ہم صحرا میں چلتے چلتے کنارے سے پہلے ہی 2 بار کوئی غلط مڑ گئے ہیں۔ فیروزہ نے بتایا کہ مہرو کو جس رات بالے کے کارندے چندہ کے ٹھکانے پر چھوڑنے آئے تھے، اس رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ چندہ کے کچھ خاص مہمان بھی حویلی میں مدعو تھے۔ مہرو کو فیروز والے کمرے ہی میں پہنچایا گیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ فیروزہ نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر مہرو ہاتھ چھڑا کر کمرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ شاید وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر اس بیچاری کو کیا پتہ تھا کہ اس حویلی کی بھول بھلائیوں سے باہر نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ فیروزہ مہرو کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے لپ کی مگر تب تک مہرو اور راہداریوں میں دوڑتی بڑے حال پہنچ گئی تھی جہاں اس وقت چندہ کے خاص مہمانوں کی محفل جمی تھی۔ مہرو دوڑتی ہوئی دھڑلے سے دروازہ کھول کر جب سب مہمانوں کے درمیان پہنچی تو محفل میں سناٹا چھا گیا۔ سازندوں نے گھبرا کر ساز روک دیے اور چندہ کا غصہ آسمان چھونے لگا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کی ایسی گستاخی معاف نہیں کی تھی۔ اس کے جلاد خادمائیں ذرا ذرا اسی بات پر گانے والی لڑکیوں کو کھال کھینچنے کے لیے چمڑے کے ہنٹر لیے تیار بیٹھی رہتی تھی۔ مہرو کو بھی ایسی ہی ایک جلادن نے پکڑ کر باہر کھینچا مگر تب تک محفل میں بیٹھا ایک امیر زادہ نواب زادہ تیمور مہرو کے ہرنی جیسی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت کا اسیر ہو چکا تھا۔ اس پر خوف زدہ مہرو کے حسن کی بجلی یوں گری کہ پھر وہ وہاں سے اٹھ ہی نہ پایا۔ اس نے خالی چیک بک دستخط کر کے چندہ کے سامنے رکھ دی کہ اب کوئی اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ چندہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ لڑکی کسی کی امانت ہے مگر تیمور کا نوابی خون جوش کھا گیا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اس کو ایک بار جو بہا جائے پھر وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ چندہ الجھ کر رہ گئی مگر اگلے ہی دن بالی کی موت کی خبر نے ہر سوال کا جواب خود چندہ کے سامنے رکھ دیا۔ چندہ نے ہفتہ 10 دن مزید انتظار کیا مگر پھر چاروں طرف خاموشی پا کر چپکے سے مہرو کی رقم
کھڑی کر لی۔ ویسے بھی وہ نواب تیمور جیسے تگڑی آسامی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے تیمور کو صاف بتا دیا کہ لڑکی کسی بڑے اور شریف گھرانے کی لگتی ہے، لہٰذا وہ نواب کے ساتھ کہیں جانے پر راضی نہیں ہوگی۔ یوں بھی وہ سارا دن خود کو فیروزہ کے کمرے میں بند رکھتی ہے اور بس اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ نواب نے چندہ سے کہا کہ وہ فیروزہ کے ذریعے مہرو کو سمجھائے کہ وہ باقاعدہ نکاح کر کے اور مہرو کو اپنی عزت بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ قسمت نے جس مقام پر مہرو کو لا پھینکا ہے، اس ذلت بھری زندگی سے تو لاکھ درجہ بہتر ہے کہ وہ مہرو نواب کی پیشکش پر غور کرے، اور ویسے بھی مہرو کو گھر سے نکلے کئی ہفتے ہو چکے ہیں، اب اسے کوئی اپنا بھلا کب قبول کرے گا۔ فیروزہ نے مہرو کو نواب تیمور کا پیغام پہنچانے کے ساتھ یہ مشورہ بھی دیا کہ عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ فی الحال چندہ کے چنگل سے نکلنے کے لیے نواب کی پیشکش قبول کر لے۔ مگر نواب سے کچھ دن مزید سوچنے کا وقت مانگ لیا گیا۔ اس عرصے میں موقع پاتے ہی وہ اپنے گھر والوں یا منگیتر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے اور انہیں اپنے بارے میں اطلاع دے۔ فیروزہ نے بتایا کہ مہرو کا پورا یقین تھا کہ اس کے گھر والے اور احمد اس کی خبر پاتے ہی اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے دوڑے چلے آئیں گے، مگر وہ دونوں نہیں جانتی تھیں کہ نواب کا گھر مہرو کے لیے ایک بڑا پنجرہ ثابت ہوگا۔ کچھ عرصے بعد نواب تیمور نے چندہ کو چند رقاصوں سمیت نواب پور بلایا تو چندہ فیروزہ کو بھی ساتھ لے گئی، اور وہاں مہرو کی حالت دیکھ کر فیروزہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ نواب نے مہرو کو باقاعدہ قید کر رکھا تھا، اور نواب کی ایک بیوی پہلے بھی تھی، جس سے ایک نوجوان بیٹا بھی اس کے مکمل خاندان کا حصہ تھا۔ مگر نواب کی مہرو سے نکاح کی ضد ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی، مگر مہرو کسی نہ کسی بہانے نواب کو ٹالتی آ رہی تھی، یا شاید نواب ہی اسے اتنی ڈیل دے رہا تھا کہ اس کی ہر امید اپنے گھر والوں اور منگیتر کی طرف سے ٹوٹ جائے۔ وہ تھک کر نواب کے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ پھر اس کے بعد فیروزہ کی مہرو سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ مہرو نے فیروزہ کو کہا تھا کہ اسے پورا یقین ہے کہ اس کا رہنجا، اس کا سانول احمد اس کے پیچھے ایک نہ ایک دن چندہ کے ٹھکانے تک ضرور پہنچے گا، اور جب وہ آئے تو فیروزہ اسے مہرو کا ایک پیغام ضرور دے دے۔ فیروزہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئی۔ خانقاہ کے صحن میں پھیلے دیوہیکل پیڑ، ہر شام کے بعد اکٹھے ہونے والے پرندے بھی یکلخ چپ سے ہو گئے، جیسے وہ بھی مہرو کا پیغام سننا چاہتے ہوں۔ پھر فیروزہ بولی تو مجھے اس کی آواز کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ مہرو نے یہ پیغام دیا تھا کہ احمد سے کہنا کہ اس کے مہرو نے اپنے گلے سے جڑے تعویذ میں تھوڑا سا زہر باندھ لیا ہے۔ مہرو صرف احمد کی تھی اور احمد کی ہی رہے گی، اور جس دن کسی نے زبردستی مہرو کو حاصل کرنے کی کوشش کی، مہرو اس دن وہ زہر چاٹ کر اپنی جان دے دے گی۔ تم دعا کرو سائیں جی، مہرو ابھی تک زندہ ہو۔ فیروزہ میری سماعت میں بھی ایک نیا زہر گھول کر واپس چلی گئی، اور میں رات گئے تک کروٹیں بدلتے ہی سوچتا رہا کہ اتنا سفر طے کرنے کے باوجود ہم ابھی تک مہرو سے اتنا ہی دور ہیں۔ بخت خان کو میں نے بتا دیا کہ ہمارا اگلا پڑاؤ اب نواب پور ہوگا۔ نواب تیمور کی جاگیر، جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ باہر گلی میں شور شرابے کی آوازوں نے ہم دونوں کو چونکا دیا۔ اچانک خانقاہ کا سرکاری رکھوالا گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ جلدی نکل چلو یہاں سے، سنا ہے 2 دہشت گرد گھسائے ہیں اس علاقے میں، اور پولیس ان کے پیچھے علاقے کے سارے لاوارث فقیروں آوارہ گردوں کو اٹھا رہی ہے۔ یہاں بھی آتی ہوگی، کہیں در لیے گئے تو باہر نکلنے میں ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے، خواہ مخواہ خوار ہو جاؤ گے تم لوگ۔ میں نے گھبرا کر بخت کی طرف دیکھا، موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اسی وقت 2 پولیس والے تیزی سے خانقاہ کے صحن میں داخل ہوئے، اور ہم پر نظر پڑتی ہی کوئی چلایا، وہ رہے دونوں۔